बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। एक नई सुबह का आगाज़ होता है मुस्कुराती सुबह के साथ, और ये रिश्ता जो है वो दिन ब दिन हम गहरा होता चला जा रहा है। और ये कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आप वाकई में फोकस्ड हो जाते हैं, और आपसे मुलाकात ना हो तो ऐसा फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ रह गया, तशनगी रह जाती है कि हम ये कहना चाहते थे। और प्रोग्राम में अक्सर हम सोच कर आते हैं कि आज ये वाली बात करेंगे, ये टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आपके गेस्ट बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम जितने भी गेस्ट आते हैं तमाम हर एक अपनी फील्ड का माहिर है, लेकिन फिर हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान की हालात पर, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो एक मेजर हो, चाहे वो आप एक आम तबके का इंसान हो, यानी वो कोई भी काम करता हो, मोटर मैकेनिक हो, बाइक मैकेनिक हो, तमाम के तमाम एक पिच पर आते हैं। जब बात हो इलेक्ट्रिसिटी की, जब बात हो गैस की, पानी की, या फिर मुल्क की हालात की अगर हम बात करते हैं, तो सब वही पॉजिटिव नोट्स देते हैं। और एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जितने अभी तक गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आए हैं वो हमेशा किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी बिजनेस से बिलोंग करते हो, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पर गलती है, इस चीज़ को ऐसे एकोमोडेट किया जा सकता है। इसी को ज़िंदगी और मेरा पाकिस्तान कहते हैं। बिल्कुल जनाब, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने गेस्ट को आपसे मुतारिफ़ करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उल्टे हाथ की जानिब मेजर नदीम साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसी के साथ खालिद नूर भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खालिद और खालिद नूर भाई का ये था कि 2 दिन पहले बात हुई थी तो थोड़ी तबीयत नासाज थी, तो शान भाई मैं आपको बताऊंगा, और कड़क से फ़ोन में मैसेज कट हो गया था। और इसी के साथ अशरफ मेमन भाई, जिनके लिए मैं सॉरी भी कहूँगा कि लास्ट प्रोग्राम में थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रॉब्लम आ गया, लेकिन फिर कहते हैं कि इन्होंने जब अच्छी बातचीत हुई थी तीसरे चौथे प्रोग्राम से, तो कहा ज़ीशान भाई आप मेरे भाई हैं, और वही चीज़ ये अभी तक निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले आज के हालात की अगर हम बात करें तो टैंकर ने बस को हिट किया शाहराह फैसल पर, जिसकी आप न्यूज़ भी सुन रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि हम अभी, मैं यही टॉपिक, क्योंकि करंट टॉपिक आज का मुझे बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, और तीनों की राय मुझे चाहिए कि क्यों ट्रक वाले भूल जाते हैं कि मेरे भाई आगे कोई ना कोई गाड़ी है, या बस वाले ओवरटेक करते हुए क्यों भूल जाते हैं। इवन बाइक्स वालों को मैंने देखा है कि अगर आपको कट लेना है और एक लंबा रास्ता है तो स्टार्टिंग से कट स्टार्ट कीजिए, कि आप उस पैरेलल लाइन में चले जाएं जहां पर आपने कट जो है जिसके यू टर्न लेना है या टर्न करना है, आपने कुछ भी करना है व्हाटएवर, तो एकदम से कट लगाना या लेना या कट करना गाड़ी को कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये मुझे सब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज सुबह जो वाक़या हुआ कि आपस में तसादुम की बेसिक वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है कि किसकी गलती थी, किसकी है, कोई कह रहा बस की गलती है, कोई कह रहा ट्रक की गलती है, लेकिन हम जो अंधाधुंध चलाते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ऐसे ही है ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त जो है ना, ये बड़ी अहम है। और मेरा जिस इदारे से ताल्लुक़ है उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को दी जाती है वो नज़्म व ज़ब्त या डिसिप्लिन है। ये सेल्फ डिसिप्लिन की बातें हैं जो हमारे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ये ट्रैफिक की, जो लोग ड्राइव करते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनका फॉल्ट होता है। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि कहाँ से कोई रोड टूटी हुई है, यहाँ पे मोटरसाइकिलें भी सामने इस तरह से चल रही हैं, लोग रॉन्ग साइड्स भी आएंगे। ये एक हमारे मुल्क का कल्चर है। तो सबसे पहले तो ड्राइवर ख़ुद ज़िम्मेदार है कि उसको ये पता है कि यहाँ पे इस तरह का कल्चर है, इस तरह की रोडों पे मैंने गाड़ी चलानी है, तो मैंने बहुत मोहतात होकर ड्राइव करनी है। अब आप देखें कि जो लोग मोहतात ड्राइविंग करते हैं, आप भी ड्राइव करते होंगे, बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो नहीं कि वो लोगों को मारते फिर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका टैंकर माफिया है, जिसको मैं माफिया कहता हूँ, इसमें जिस तरह के ड्राइवर ये लोग लाते हैं, भर्ती करते हैं, और वो जिस तरह की ड्राइविंग करते हैं, अक्सर के पास लाइसेंस नहीं होते, लाइसेंस होते हैं तो वो जाली होते हैं, जाली तरीके से हासिल किए गए होते हैं। तो ये इस तरह का जब माहौल होगा तो ये किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन लागू नहीं होगा। दूसरी बात वो ये है कि हर शख्स अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन करे कि जनाब थोड़ा सा आगे से जाके टर्न कर ले, इसके बजाय कि वो रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश करे, ऐसे ही है, ठीक है, ओवर स्पीडिंग से अगर वो बचें, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको ये एहसास हो जाए कि किसी इंसान की जान कितनी कीमती है, ख़ासतौर पर हमारे मज़हब में किसी इंसान की जान की कितनी हुर्मत है कि वो ऐसा ही है जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल कर देने के मुतरातिब है, तो फिर इंसान जो है वो उस हिसाब से अपनी गाड़ी चलाता है, उस हिसाब से अपना टैंकर चलाता है कि उसे ये एहसास है कि यार ये मैंने आखिरत में जवाब दें। ऐसे ही है। तो ये नज़्म व ज़ब्त मैं समझता हूँ कि अगर आ जाए और लोग इस खुदा खौफी को अपना लें तो शायद ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। ज़बरदस्त जी। खालिद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान भाई, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे मदद किया।
میجر صاحب کی بات سے میں مکمل اتفاق کروں گا. اصل میں اس شہر کا المیہ ہے کہ یہاں قوانین پہ امپلیمنٹ جو ہونا چاہیے جس طرح مؤثر انداز میں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. اچھا خالد بھائی، میں ایک چیز اور کہوں گا، پوچھوں گا کہ قانون تو بہت دور کی بات رہ جاتی ہے نا، سب سے پہلے میں بہت ہے، میں پیچھے کیوں، میں آگے کیوں نہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ذیشان بھائی، اصل میں ہمارے جو معاشرے میں اب جو فقدان ہو گئے ہے، برداشت کی کمی صحیح. اور قوانین پہ اگر عمل درآمد ہو جائے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر جس طرح میجر صاحب نے کہا کہ فٹنس اور بڑے ڈرائیورز جو ہیں ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرایا جانا چاہیے کہ وہ نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کر رہے. کوئی ہیوی سگریٹ تو نہیں پی گیا ہے؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کے فل فور لائسنس منسوخ کیے جائیں اور ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے اور ان کی گاڑیاں ضبط کی جائیں. ایسے ہی ہے. قانون اگر امپلیمنٹ ہو جائے گا نا، پوری دنیا میں رائج ہے. ہمارے ملک میں بھی قوانین الحمدللہ موجود ہیں لیکن امپلیمنٹ کی کمی ہے. بہرحال اب آپ جیسے لوگوں کی توسط سے حکومتی سطح پہ بھی اقدامات نظر آ رہے ہیں لیکن اس انداز میں نہیں آ رہے جس طرح آنے چاہیے. اصل میں خالد بھائی مسئلہ یہ کہ حکومت کا بندہ اگر فرض کریں اشرف بھائی نے یہاں پر کوئی یا میجر صاحب نے کوئی قانون نافذ کیا ہے کہ گاڑی اتنی سپیڈ میں اس لین میں چلے گی، اور ہر ایک گاڑی میں تھوڑی جا کے بیٹھیں گے. ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے جو کہ ہم دبئی، امریکہ، یورپ جا کر کچرا بھی ہاتھ میں رکھتے کہ ویسٹڈ نظر آئے گا تو ہم پھینکیں گے، لین میں پراپر چلتے. تو پاکستان میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ذیشان بھائی، اصل میں کم عمر بچے گاڑی استعمال کر رہے ہیں جو 13 سال کے جو کچھ جگہوں پہ حادثات ہوئے. پیرنٹس کی بھی کوتاہی ہے. نہیں، ابھی جو ٹرک والے بھائی چلا رہے ہیں یہ تو اچھی خاصی عمر کو نکل گئے. وہ آپ وجہ کہہ رہے ہیں. میں اصل میں عام طور پہ جو بچے اگر بعض دفعہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، ہماری خواتین بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں پر بھی حادثات ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ڈرائیور حضرات یہ تو ان کو بالکل چھٹی دی ہوئی گئی ہے نا ایسے ہی ہے. کہ جو چاہے خونی حادثات کریں. ایسے ہی ہے. ابھی آپ نے بتایا شارع فیصل پر ٹرک کا اور بس کا حادثہ ہوا ہے. اللہ رب العالمین جن کے لیے معاملات میں، اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی زخمی ہے یا حادثے میں کوئی ہلاک ہو گئے، اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے. یہ تو المیہ ہے. ہم روزانہ یہ مسائل سنتے ہیں اور تھوڑی دیر بات کر کے معاملے کو دبا دیتے ہیں. لیکن جب تک قانون کے مطابق ایکشن نہیں ہوگا اور امپلیمنٹ نہیں ہوگی، اب دیکھیں پھر ایک بات ہو جائے گی. آپ نمبر پلیٹس کا جو بہت زیادہ مسائل کو الجھانے کے لیے کر دیا گیا. نمبر پلیٹ اگر گورنمنٹ اب چاہتی ہے تو کرے لیکن ایک وقت دینا چاہیے. موٹر سائیکل 30 سے 40 لاکھ کے قریب ہے. گورنمنٹ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرائے لیکن ایک وقت مناسب ہونا چاہیے. اسی طرح ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے اگر آپ جاتے ہیں وہاں اتنے مسائل ہیں کہ اگر جو بنانا بھی چاہتا ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے. گورنمنٹ کی سطح پہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے چاہیے کے لیے شہریوں کو سہولت مہیا کرنی چاہیے. بڑے ہیوی ٹرالر اور مافیا جیسے میجر صاحب نے کہا ٹینکر مافیا ہیں، ان میں کم عمر بچے بھی چلا رہے ہوتے ہیں گاڑیاں، اس طرح بھگا رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. اور ہمارے نوجوان جس طرح آپ نے کہا کٹ بائک میں، اس شہر کی تقریباً 70% آبادی بائک استعمال کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے معاشی بحران کی وجہ سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ اخراجات بچ جائیں لیکن یو ٹرن لینا اور اس میں بھی ہمارے نوجوانوں کی غلطی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ قوانین پہ عمل کریں. اپنی معاشرے کا ہر فرد اصلاح کرے گا تو بہتری کی طرف جانے معاملہ چلے گا. بالکل جی. اشرف بھائی سے بھی آنسر لیں گے لیکن اشرف بھائی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے جاتے جاتے بتائیں کہ آج عالمی سطح پر نانی اور دادی کا ڈے منایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نانی اور دادی کو پیمپر کر کر بتائیں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک بریک دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وت ذیشان اظہر کے ساتھ ساتھ. جس طریقے سے ہم نے جاتے جاتے کہا اور پھر آف دی ایئر یہ بات ہو رہی تھی کہ میسیجز فارورڈ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں سب. اشرف بھائی سے ہم آنسر بھی لیں گے لیکن ہمیشہ یاد کریں کہ فارورڈ میسیجز اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر چیک کریں کہ اس بندے یا بندی نے اپنے خاندان کا نام تو نہیں لکھا. آپ ایڈٹ کر کے میسیج کو بھیجیں. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میسیج الٹے چلے جاتے ہیں تو پھر بس دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایوری ڈے از اے نانی ڈے، ایوری ڈے از اے دادی ڈے. اور اسی طریقے سے اگر ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو جس کی صبح
وہ کہتے ہیں نا کہ چلے آپ میرڈ ہیں تو اپنے روم میں ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر آپ والدین کا چہرہ نہیں دیکھتے تو یقین کریں کہ رحمتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور جو بچے اپنی والد اور والدہ کا چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں. اور ایک بات اشرف بھائی میں کرنا چاہوں گا کہ ایک نام بڑا مشہور ہے، اگر آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، یو ایس اے کے ہیوسٹن ٹیکسس کے ایک پاکستانی بزنس مین ہے جن کا نام ہے احمد علی خواجہ صاحب. احمد علی خواجہ صاحب نے کہا کہ جب میری ترقی کا سفر شروع ہوا تو مجھے کسی نے کہا، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اب تو والدہ کا بھی ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا تھا کہ جاتے جاتے نا ماں کے پاؤں پکڑ کر اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ مجھے بخش دو، شاید میں نے کل کوئی غلطی کی ہوگی. تو کہتے ہیں اب یقین کریں کہ 25 سال میں نے یہ پریکٹس کی ہے اور اب مجھے نہیں پتا کہ میرے کون سے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، وہ مینیجرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو، دیکھیے دنیا میں ہم رہتے تو ہمیں دنیاوی بات بھی کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو ماں باپ پہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی کے امور کو آسان کرے. اللہ تبارک تعالیٰ کی زندگیوں کو آسان کر دے گا. جی اشرف بھائی کیا کہنا چاہیں گے جو آج کل یہ واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں؟ اچھا بھائی، یہ جو باتیں تو بہت حد تک دونوں دوستوں نے کر دی ہیں، وہ بہت اچھے سے بیان کر دیا. اچھا ایشو یہ ہے کہ ہماری یہاں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ فٹنس کا ہے. گاڑیوں کی فٹنس کا ہے، بندے کی فٹنس کا ہے. اور تیسرا دیکھیں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ماحول وہ کریٹ نہیں ہے. روڈوں کی حالتیں ہماری اتنی خراب ہیں کہ اچانک آپ چل رہے ہیں، کوئی ایسا کھڈا آ جاتا ہے، ایسا گیپ آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پیچھے آنے والا گاڑی والا جو ہے بریک لگا دیتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہ ڈسپلن کی انکروچمنٹ کی بات آ گئی، سائڈ پہ کوئی گاڑی کھڑی ہو گئی اور بلا وجہ کھڑی ہوئی یا کسی کے انتظار میں کھڑی اور روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے اور بے تک انداز میں کھڑی ہوئی ہے. تو یہ شعور کی بات آ گئی ساری اور سمجھ کی بات آ گئی. تو ڈسپلن میں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ یہ ڈرائیونگ کی سمجھ سب کو آنی چاہیے کہ ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے. دیکھیں دنیا میں ہے نا، آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ ایون کہ افریقہ کے چھوٹے سے چھوٹے یوگینڈا میں چلے جائیں، تو ایک پولیس والا ایک ڈنڈے پہ وہ جو ہے نا سارا ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسی ڈسپلن کے ساتھ. موٹر سائیکل والا اپنی لائن سے نکل نہیں سکتا، وہ بھلی جگہ خالی پڑی ہوئی ہو، وہ اپنی لائن میں ہی جائے گا جو اس کو لائن دی گئی ہے. اس طرح سے سائیکل والا اپنی سائیکل والی لائن میں جائے گا. ہمارے یہاں تو خیر یہ نہیں ہے کلچر. لیکن اصل جو بات آتی ہے یہ فٹنس کا معاملہ ہے. دیکھیں وہ جو بھائی نے بات کی نا نشے والی بات کی، تو بالکل ایسا ہی ہے. گاڑیوں کی فٹنس نہیں ہوتی. پھر اچھا وہ جو ڈرائیونگ کا جو ہے شعور، ابھی آپ کو اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس نشان کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کی شکل دیکھوں گا، آپ میری شکل دیکھیں گے. وہ بک بھی ہمیں ملتی تھی، ہم اس کو پڑھتے بھی تھے، کبھی ہمیں وہ پریکٹیکل پوچھا بھی جاتا تھا وہ جو ٹریفک کے رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے. اب ہمارے پاس کسی کے پاس ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. صرف 4 چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ ٹرن کرنا ہے تو آپ کو جو ہے انڈیکیٹر دینا ہے، بریک مارنا ہے اور اسپیڈ آپ نے دینی ہے. اس کے علاوہ چوتھی چیز آپ کے بس یہی ہوتی ہے گاڑی میرے ہاتھ میں آ گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کو ٹریفک کا پورا شعور ہو. آپ دبئی میں دیکھیں، آپ جیسا میرے جیسا آدمی 20 سال سے یہاں چلا رہا ہے، وہاں جاتے ہیں تو 6 دفعہ ریجیکٹ ہوتا ہے. وہ پروپر وہ بیٹھنے کا ترتیب وہ دیکھ لیتا ہے کہ بیٹھا کیسا ہے، شیشہ اس نے کیسے کھڑا کیا، بیک شیشہ اس نے کیسے لیا ہے، گاڑی کو اسٹارٹ کیسے کر رہا ہے. وہ ایک ایک چیز آپ کی آبزرو کر رہا تھا. ہماری یہ جو چیزیں ہیں وہ دوسری کرائٹیریا ہمارا دوسرا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں میں مادیت پسند ہو گئے ہیں. ہماری وہ اپروچ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی کیا اہمیت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بولوں گا، دیکھیں بینگ اے بزنس مین، اگر آپ نے تو ماشاءاللہ پوری کافی جگہ پر ٹریول کیا ہے، دبئی بھی آپ نے ٹریول کیا ہوگا، کیونکہ میں دبئی کی بات اس لیے کروں کہ ہر کسی کی پہنچ میں ہے دبئی، ہر کوئی دبئی چلا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بینگ اے بزنس مین آپ دبئی والے ہیں تو دبئی میں آپ کے لیے بھی قانون سیم ہے. اگر آپ نے توڑا تو فائن آپ بھی بھریں گے. ہمارے یہاں پر آپ اگر بزنس مین وہاں جاتے تو بڑے بیلٹ بھی لگائیں گے، بیٹھتے بعد میں بیلٹ کی پہلے فکر ہوتی ہے کہ بیلٹ لگانا ضروری ہے. اور یہاں پر اگر جو ہمارے ٹریفک پولیس والے بیچارے اگر کسی کو بیلٹ پر روک لیتے ہیں تو سب سے پہلے کال کروا دی جاتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے. بھائی جان میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بیلٹ کی بات کی آپ نے، موبائل کی بات کی. موبائل بھی دیکھیں ہم لوگوں کا روٹین میں آ گیا ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پروہیبٹڈ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ موبائل ڈرائیونگ. اب یہ اچھا وہ جو ٹینکر کی جو بات ہے اسپیسیفک، تو میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ اس میں جتنا بڑا جتنی ہیوی گاڑی ہے اتنی رسپانسبلٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. اس کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس کے لیے پروپر ان کی جو ہے ٹریننگ ہونی چاہیے، مسٹ کر دیں. اور وہ ٹریننگ جب تک وہ نہ لیں اس کو گاڑی نہ دی جائے، کیونکہ وہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہوتے ہیں. بعض بڑے روڈوں پہ ایک چھوٹا سا بریک، چھوٹی سی غلطی پیچھے آنے والی 25-50 گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے
کبھی کبھی ریئر ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ وہ غلطی ایک آدمی کی ہوتی ہے, بیچارے پیچھے 10-15 لوگ جو گاڑی کے آگے پیچھے آ جاتے ہیں رگڑے میں. تو اب بات ساری یہی آتی ہے کہ یہ سارا, اچھا پھر آپ یہ جو میڈیا میں آپ نے آج جو بات کی نا, اس کو متواتر لوگوں میں اویئرنیس کے لیے ہونا چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے, کیونکہ زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے. آدمی گاڑی چلی جائے گی, چیزیں چلی جائیں گی, لیکن آدمی کوئی اپاہج ہو جاتا ہے, کسی کی زندگی بیچارے کی پریشانی میں گزرتی ہے. تو یہ پروگرامز کے علاوہ یہ سیمینار ہونے چاہیے اور یہ پابند کیا جائے کہ جو بڑی ہیوی گاڑیاں چلاتے ہیں ان کی پروپر ٹریننگ ہوگی, مسٹ ہے. لیکن اچھا ایک بات اشرف بھائی, کیونکہ آپ ہمیشہ ایک میسج دے کر جاتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سیمینارز کر دیے, آپ نے یہ بتا دیا کہ سپیڈ تھرل بٹ کل, وہ بھی سمجھا دیا آپ نے, پھر آپ نے ویڈیو چلا دی کہ لوگ کیسے مرے. مسٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے کہ بھائی اگر کوئی آگے بھی نکل رہا ہے تو وہ جیتے گا, لیکن تم سلو چلا کر بھی, وہ کہتے ہیں نا ہارتے نہیں تم جیتتے ہو. نہیں, جب آپ اپنے دیکھیں, میں اگر ٹریفک کے قوانین نہیں جانتا تو گاڑی جو میں چلا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں مسٹیک کروں گا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سائن کا کیا مطلب ہے, صحیح, کہاں کیا چیز مجھے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. صرف یہ دو چیزوں کو تو سمجھنا نہیں ہے نا, اسپیڈ اور آپ کا بریک. تو یہ بات ہے کہ اب جو ہے زیادہ ضرورت ہو گئی ہے, گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں, تو لوگوں کو زیادہ اس شعور میں آنا پڑے گا کہ گاڑی کی پروپر جو ہے آپ کی قانون کی اور آپ کے ٹریفک کی پوری طرح آپ کو نالج ہو, پھر آپ گاڑی چلائیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بچے یا ہم خود بھی جو ہے, اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو ہم نے پروپر انسٹیٹیوٹ سے کسی نے بھی نہیں لیا ہوگا, سب نے گھروں میں دوستوں میں سیکھا ہوگا. خالی سیکھنے گراؤنڈ میں جا کے پوری اپنے آپ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. سچ بات یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی چھوٹی بات بھی ہم سے بھی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں گاڑی کس سائڈ پہ چلانی چاہیے. ابھی کیا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ پہ ہر ایک کو چلانی ہوتی ہے گاڑی, تو بری طرح سے وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ایک اسپیڈ ہے نا آپ کی, رائٹ سائڈ کی ایک اسپیڈ ہے, پھر لیفٹ سائڈ کی آپ کی اسپیڈ ہے. اوورٹیک کرنے کے لیے آپ کو پراپر ایک آپ کو ڈسٹینس رکھنا ہے. تو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. اب وہ ٹینکر مافیا والی بات تو 100% ایسی ہے کہ وہ افغانی آ گئے ہیں یا وہ لوگ آ گئے ہیں جن کو بس وہ اسٹیئرنگ دے دیا اسے اور اتنی بڑی گاڑی اس کے ہاتھ میں دے دی, بس سے چلتا اڑا کے لے جائیں لوگ. بھائی تو وہی تو بات ہے کہ وہ مسٹ کر دے نا, یہ 3 مہینے کی ٹریننگ ہے, پاکستانی ہوگا اور وہ فٹنس اس کی میڈیکلی چیک کی جائے گی. جیسے ابھی کیا ہوتا ہے, رسمن ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں نا لائسنس لینا چاہ رہے ہیں, وہ فزیکل آپ کو دیکھے گا, پوچھے گا آپ کی ٹانگ میں درد تو نہیں, آپ کو کبھی فریکچر تو نہیں ہوا, آپ کی آئی سائٹ دیکھے گا, ایک چھوٹا سا وہ ٹیسٹ لے لے گا کہ چاہے گا جاؤ بھائی. کیا ہوتا ہے کہ پروپر میڈیکل ہوتی ہے اور اس کو فزیکل چیک کیا جاتا ہے. چیک تو ہمیں بھی کیا جاتا ہے لیکن اس میں دوسرے عوامل بھی شامل ہوتے ہیں. بالکل یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. میرے صاحب آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے سولجر اگر میں بات کرتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ جب آپ کی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں تو کافی چیزیں ڈیفرنٹ بتائی جاتی ہیں آپ کو کہ یہ, اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں جو واقعہ ہوا کہ ایک, اچھا قبائلی نظام چھوڑ دیں, سب چیزیں چھوڑ دیں, میں صرف اس کا آنسر لینا چاہتا ہوں کہ جو ایک شخص بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اب ان کی سانسوں کو بند کر دینا ہے, وقت آ گیا کہ ان کو گولی مار دیں, تو اس کو اگر ہم بینگ اے سولجر میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ اس بندے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یہ کیا اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جس نے خود زمینی خدا بن کر فیصلہ کیا کہ ان کو مار دو؟ دیکھیں یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا, بہت بڑا گناہ کما لیا جس نے بھی کمایا. زندگی تو آپ کو پتہ ہے کتنی تیزی سے گزرتی ہے اور یہ گزر جائے گی سب کی, اور یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں انشاءاللہ, اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا آپ میں اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک سولجر کی نگاہ سے دیکھنے کا بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ سب دہشت گرد ہیں, یہ دہشت پھیلا دی ہے انہوں نے پورے پاکستان کے اندر. اب کیا ہوگا, لیکن ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس میں بہت سارے ویکنیسز ہیں. اس میں ہمیشہ جو دولت مند پیسے والا آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی, وہ کسی نہ کسی طرح سے قانون دیت کا سہارا لے کر یا اس میں سے کوئی راہ نکال کر یہ نکل جائے گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پروگرام کے توسط سے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی ایک ایسا جرم ہے جس کو آپ فساد فی الارض کہتے ہیں. جیسے ہمارے جو اس وقت رہنما ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فساد فی الارض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں ان کو, ان کے خلاف جہاد کیا جائے, ان کو قتل کیا جائے. تو ہمارا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ظاہر ہے ہر ملک کا ایک قانون ہے, اس کے مطابق وہ قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے اور یہ سب گرفتار ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سولجر کی آپ نے بات کی ہے تو ان کا بھی بڑا دباؤ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں.
ادروائز تو شاید یہ جو ابھی آپ تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں ان کی ایمولیشن یہ بھی نہ ہو، یہ اس جال میں بھی نہ آئے. لیکن اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جو ہمارے سولجرز بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیس کے سولجرز ہوں، چاہے وہ ہمارے ملٹری سولجرز ہوں، یہ ان کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس ملک کے اندر فساد فی الارض ہم برداشت نہیں کرتے. اور آج انشاءاللہ یہ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ نے کیا تو ان کو سزا ملے گی. اچھا، مجھے ایک چیز اور جاننی ہے میرے صاحب کہ وہ جو پہاڑ جہاں پر وہ جو ایریا تھا جہاں پر لے کے گئے، ان کی وہ مطلب اللہ معاف کرے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے موت کا ایک وقت مقرر ہے اور ہمیں کہاں آنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا، تو ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہاں لے کر جاؤ اور یہاں مار دو، مطلب ایک وہ ڈیتھ ایریا آپ اس کو کہہ لو انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ اگر میں پوچھنا چاہوں گا یا میری عوام پوچھنا چاہے گی کہ کیوں اس ایریا کو ختم نہیں کیا جاتا یا وہاں پر پاک آرمی اس کو کارڈن نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ایریاز تو ایسے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہیں بھی لے جا کے آپ نے شاید بلوچستان اگر نہیں دیکھا ہو، میں نے تو دیکھا ہے، تو بلوچستان اتنا بڑا ہے، ایک تو 40% پاکستان کی جو ایریا ہے اس کے برابر ہے، 40% آف دا پاکستان، ٹھیک ہے، لینڈ وائز اگر آپ دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اتنا زیادہ رقبے کے لحاظ سے 40% ہے پاکستان کا. آپ سوچیں پورا پاکستان 60% ہے، یہ 40% ہے. پھر اتنا زیادہ اسکیٹرڈ آبادی ہے، اتنا زیادہ یہ خالی ہے بلوچستان آبادی کے لحاظ سے، اتنی تھوڑی آبادی ہے کہ آپ 3-3 4-4 گھنٹے گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں ڈبل کیبن پہ، بغیر صرف ڈیفائنڈ ٹریکس کے اوپر آپ جو ہے ٹریول کرتے ہیں، میٹل روڈز بھی نہیں ہوتی، تب بھی 5-6 گھنٹے کے بعد کوئی آبادی آتی. صحیح. تو اتنا واسٹ ایریا، اتنی خالی ڈیموگرافی ہے، پھر ماؤنٹینس ٹیرین ہے کہ اگر ادھر ایک ہے، اگر آپ 2 کلومیٹر پر بھی ہیں تو 1 کلومیٹر کے بعد اگر پہاڑ ہے تو دوسرے کلومیٹر پہ یو کین ناٹ سی کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ کٹنگ ایریاز اور ماؤنٹینس ٹیرین اور ڈیزرٹ لائک، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے ٹیرین کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کو بینیفٹ دیتی ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ پھر بھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے، یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں وہاں کرب کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو بھی 100% کرب کرنا بہت مشکل ہے بیکاز آف دی ٹیرین کنسٹرینٹ. اور سیکنڈ اس کو فنڈنگ بھی انڈیا سے ہو رہی ہے تمام. ہاں بالکل، فنڈنگ ان لوگوں کو بیٹھ کر بول رہے ہیں، یہ سارے بالکل انڈیا والے بیٹھ کر بول رہے ہیں اب کہ ہم نے کرنا ہے پاکستان میں. میں خالد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ بلوچستان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ از اے ہب، اس کے اندر ہماری معدنیات ہیں، چیزیں ہیں، اور ایون دو ہم بالکل بلوچی قوم ہماری اپنی قوم ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ بولتے ہیں کہ جہاں پر پنجاب میں پرابلم ہے آپ وہاں بولے، سندھ میں پرابلم ہے تو بھی ہم بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اوپر جو ٹیررزم کروایا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، انڈیا کھلے عام اب یہ بیٹھ کر بولتا بھی ہے کہ ہم یہ کرواتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ ابھی جو ہم نے شکست دی انڈیا کو بڑی مزے کی تھی، اور اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک ہم سیلیبریٹ کریں گے. سکولز کو بھی اوپن کرنے کا ایک میسیجز آ گئے ہیں کہ سکول کھلیں گے اور 14 اگست کی تیاریاں ہوں گی، اور ہم بھی انشاءاللہ 12 13 اور 14 کو سیلیبریٹ کریں گے. اور آپ نے بھی آنا ہے تو بالکل آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے کہ آپ نے آ کر بتانا ہے کہ یس وی آر پاکستانی. تو مجھے یہ بتائے گا کہ اب ہم کس ڈگر پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ واقعہ ہوا، چیزیں کھل کر سامنے آئیں، اور یہ بھی 4 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے، لیکن معاملہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اب جب سب چیزیں کلیئر ہو گئی، ان کے خلاف آنا شروع ہوئی، ان سرداروں کے خلاف آنا شروع ہوئی، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 بچوں کے باپ ماں یہ تھی، 5 بچوں کا باپ وہ تھا. اس بچی کی عمر 22 سال تھی لیکن اس کا بڑا بیٹا 26 سال کا ہے. آپ ذرا اس کا جسٹیفیکیشن دیں. نشان بھائی، جو بلوچستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم سب ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، پاکستان ہمارا ایمان کا حصہ ہے. پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. بلوچستان میں جو علیحدگی کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، اس پہ فنڈنگ انڈیا اور اس کی جو راہ ہے اس نے بے شمار لگائی ہوئی ہے. اور یہ الحمدللہ کسی بھی ملک کی اگر افواج مضبوط ہوں تو وہ ملک محفوظ ہاتھوں میں رہتا ہے. الحمدللہ. یہ شکر ہے میرے رب کا کہ ہماری افواج کی سپہ سالار اور ان کے جتنے بھی ادارے ہیں، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں پولیس بھی، اگر یہ نہ ہو تو ہم چین کی نیند بھی نہ سو سکیں.
اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے لوگوں کی خود کہنا چاہیے کہ ڈسرسپیکٹ ان کو کرتے ہیں، ایون دو پولیس والے یا ہمارے ٹریفک پولیس والے. تو یہ تمام واقعی میں خالد نور بھائی نے کہا کہ یہ لوگ موجود ہیں تو ہم آرام سے ٹریفک بھی فلور صحیح رہتا ہے. اور یقین کریں کہ جب ٹریفک والے نہیں ہوتے تو مشکل بہت ہوتی ہے. اور بلوچستان میں ہمارے اداروں کو، ریاست پاکستان کو واضح موقف انہوں نے لیا ہوا ہے. کوئی دہشت گردی وہاں برداشت نہیں کی جائے گی. اور ان کو جو یہ تشدد والی پالیسی میں اختیار کی ہے، اس سے پہلے بھی مشرف صاحب کے زمانے میں بھی وہاں بہت زیادہ تحریکیں شروع ہوئی تھی. جب ایکشن لیا گیا تھا الحمدللہ، اس کے بعد سے اب بہتری آنا شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالی تمام نامراد تحریکیں ختم ہوں گی اور ہمارا پاکستان مزید ترقی کرے گا. اور انڈیا کو تو ابھی الحمدللہ اللہ رب العالمین کی مدد سے جو شکست ہوئی ہے، اس کی آنے والے نسلیں بھی یاد کریں گی کہ اگر پاکستانی قوم، پاکستانی افواج کبھی جنگ نہیں چاہتی ہے، لیکن اگر یہ نامراد شروعات کریں گے تو پھر ان کو ایسا جواب ملے گا کہ آنے والی ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. بالکل ایسے ہی بریک کا کہا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ تھوڑی سی فنی بھی ہے کہ اگر جو پاکستان افواج نے یا جتنے بھی ہمارے آرم فورسز ہیں، ایون ایئر سپیس ہے، ہمارے ایئر فورس ہے، ہماری نیول فورس ہے، کہ انہوں نے اگر آپ کی کمر توڑی ہے تو ہم پاکستانی یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ آئندہ پنگا مت لینا، اور اگر پنگا لیا تو پھر جھنڈو بام ہم ہی آپ کو بھیجیں گے کیونکہ کمر کی درد آپ کو وہی دور کرے گی. اسی کے ساتھ ایک بریک دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ذیشان اظہر. جناب ویلکم بیک. اور میری جتنی بھی ٹیم ہے الحمدللہ میں سب کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ جو یہ آپ کان میں ایک آلہ دیکھتے ہیں یہ پی سی آر سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور تمام لوگ ایون دو یہاں پہ بٹ صاحب موجود ہیں اور جتنے بھی پی سی آر میں لوگ ہیں تمام کے تمام ایکٹیو رہتے ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے آئی لو یو آل کہ آپ لوگ موجود ہیں تو یہاں آرام سے بیٹھ کر میں پروگرام کرتا ہوں. جب آپ کی طرف آئیں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی قانون نافذ ہوتا ہے اور آپ سے میری بات چیت، آپ ایک سولجر ہیں، آپ کا ایک اصل وثوق ہے، اس پر بات نہیں کریں گے کہ آپ نہیں کرتے، میجورٹی یہاں پر کرتی ہے تو ہم کرنے والی کی بات کریں گے. میں سولجرز کی بات نہیں کر رہا، میں وثوق والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک پوائنٹ مطلب ایک پوزیشن رکھتے ہیں. اب ایک اشرف بھائی کی ہم بات لے لیتے ہیں. اشرف بھائی نے مجھے روکا، یہ ٹریفک میں ہیں اور سینئر ہیں، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ ابھی ناٹ آپ، تم ابھی رکو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، تمہاری پوسٹ نہ لگی تو نام بدل دینا. پھر میں نے میجر صاحب کو کال کیا اور میجر صاحب نے بھی ریکویسٹ کی مطلب کہ میرا بچہ آپ چھوڑ دیں. تو کتنے حد تک اگر بچے نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا یا کچھ بھی ہے تو پھر آپ بھی تو اس میں جرم میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جو لوگ یہ کال کرواتے کیا ان کی ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، یہ بتائیے. دیکھیے بالکل جرم میں شامل ہوں گے. اگر واقعی جرم کیا ہے اور اس کے آ کے کوئی اس کو سپورٹ دیتا ہے، کور دیتا ہے، کسی طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آنت جرم کہلائے گی. لیکن ہمارا ہاں جو کلچر ہے زیادہ، آپ نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر جو ٹریفک پولیس کا رویہ ہے وہ رویہ ہے زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے اس شہر کے اندر، ابھی بھی آپ چلے جائیں تو وہ ٹریفک کنٹرول یا ٹریفک ریگولیٹ کرنے کے بجائے ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ کسی اور طرف ہوتا ہے. ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سوزوکی جا رہی ہے جس میں مال بھرا ہوا ہے اس کو روک لیے. ایگزیکٹلی. یہ واٹر ٹینکر کو نہیں روکیں گے، ان کے ساتھ ان کا پہلے سے ہے معاملہ، ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح سے جو موٹر سائیکلیں ہیں، جو غریب بیچارہ کوئی بندہ جا رہا ہے، مزدور جا رہا ہے، غیر ضروری طور پر ایک انہوں نے راستے میں ایک رش لگایا ہوگا تو لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ کسی اور چکر میں ہیں، اس لیے لوگ ان کی مدد کو آتے ہیں جن کو یہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس شہر کے اندر اتنی irregularities ہوں جو آپ بات کر رہے تھے، وہاں جہاں پرانی گاڑیاں چل رہی ہوں، کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو، جہاں یہ بڑی بڑی آپ نے دیکھا پیسنجر کوچیں جو چل رہی ہیں جو صرف ڈبے ہیں زنگ آلود وہ چل رہی ہیں، وہاں اس کے پیچھے ایک گاڑی آتی ہے تو وہ اس کو روکتا ہے کہ جی آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا. آپ مجھے بتائیے کہ سیٹ بیلٹ زیادہ اہم ہے یا وہ جو پورا ایک آپ نے جو گاڑی جو اتنی بڑی جو کسی کو بھی جو ہے پورے شہر کے اندر دندناتی پھر رہی ہے، لوگوں کو نیچے کچلتی پھر رہی ہے، آپ ایک بندے کی سیفٹی کی بات کر رہے ہیں کہ یار تمہارا منہ بچ جائے گا، اسٹیئرنگ پہ نہیں لگے گا. تو جہاں اس طرح کا ماحول ہو، جس ملک کے اندر یہ کلچر ہو قانون کا، تو آپ مجھے بتائیے جس طرح سے بات کر رہے تھے ہمارے اشرف بھائی بھی کہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، سیمینار ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اس کو ٹکٹ دے کے ابھی آپ دبئی بھیج دیں اور وہاں اس کی ڈیوٹی ہوگی جی تم نے کنٹینر چلانا ہے، تم نے ٹینکر چلانا ہے، تم نے بلڈوزر چلانا ہے.
آپ دیکھیں اسی بندے کو کہ اس کا سارا سیمینار، اس کی ساری ٹریننگ ایک دن میں ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ اتنی کیوں اس کو پتہ ہے خوف ہے، اس کو اب خوف آ گیا اپنی ذات کے اوپر، وہاں قانون کی سختی ہے، اس کو پتہ ہے اس سے اچھا ڈسپلن بندہ آپ کو ملے گا نہیں، ٹھیک ہے. ایسا ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ جھاڑو لے کے جاتے رستہ جہاں خراب ہو وہاں صاف کر دیں گے. ہاں تو یہ سارا قانون کے فیلئر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس لیے کور دینے کے لوگ پہنچتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو پکڑ رہے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے. اچھا یار ایسا کرو، ان کو دے دلا کے جان چھڑا لو، بہتر ہے. ٹھیک ہے، اٹ از بیٹر کہ وہ جا کے خواہ، کیونکہ جو جس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوگا اس کو بھی خواہ پھنسا دیں گے، اور جو کرنے والے ہیں جو پورے شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں، میں ورڈ یوز کرتا ہوں دندناتے پھر رہے ہیں پورے پاکستان میں، ان کو کبھی نہیں روکتے. اچھا میں یہاں پہ میجر صاحب یہ ضرور کہوں گا کہ the first one جنہوں نے واقعی میں سوزوکی والوں کے لیے بات کی ہے، ورنہ ہم آتے ہیں یہ بولتے ہیں. اچھا ایک بات اور، اگر کوئی لیتا ہوا سلام دعا کرتا ہوا پکڑا بھی جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر، جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں بینگ اے میڈیا پرسن، یا جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ آپ سولجر ہیں، یا اشرف بھائی کی بات کریں، نور بھائی کی، اگر ہم کسی کو بولتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اف توبہ، اس کے اوپر جو وہ پھر ان کے کلامات شروع ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے ایسا، تو اس ٹائم پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میجر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں میں یہاں پہ اینکر ہوں، میں یہاں پر میرے ساتھ جو گیسٹ بیٹھا ہے میں اس کو امپورٹنس نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے تو بدتمیزی ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے سمجھ جائیں، اب میں زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا، کچھ ہمارے بھی تقاضے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کام کرتے ہوئے آپ دیکھ لیتے ہیں کسی کو، تو پھر ہم، اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے آگے سے بندہ، تو ہمارے کچھ رائٹس ہیں یا ہمیں چپ کر کے چلے جانا چاہیے؟ دیکھیے رائٹس تو ہمارے قانون کے اندر ہیں، آئین میں موجود ہیں، لیکن جب آپ کے پاس پاور نہ ہو تو بہتر ہے آپ برداشت کریں. صحیح. ورنہ آپ کے ساتھ اس سے بہت زیادہ برا سلوک ہوگا. آپ سب سے پہلے وکٹم بنیں گے، اور آپ کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا ہیروئن، چرس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ خالی ایک موٹر سائیکل ہی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ساتھ نکل آئے گا. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ بالکل آپ صبر کریں. ہاں جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ ضرور انٹرفیئر کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہمیں بھی شہر میں رینجرز میں رہا تو جہاں مجھے موقع ملا میں لوگوں کی مدد کی، جہاں سپورٹ کی، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، تو میں نے چورنگیوں پر بھی ان کو پکڑ کے ان کو پکڑا، اور ان کی ٹھیک ٹھاک میں نے وہ کی کہ ساری زندگی اس کے بعد وہ دائیں بائیں پہلے دیکھیں گے کہ یار ہم نے یہ حرکت کرنی ہے عام شہری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یہ جو بدتمیزی ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن برداشت کریں. صحیح. جب آپ کے پاس پاور نہ ہو تو برداشت کریں. ہاں یہ دعا کریں اللہ سے کہ اس ملک کے اندر قانون ہو جائے. جب قانون ہو جاتا ہے تو ہر شخص، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا بلوچستان کے اندر، یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو شکر کریں کہ آپ کے یہ جو سولجرز کا دباؤ ہے، جس میں پولیس بھی آ جاتی ہے اور آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ادروائز اگر یہ دباؤ نہ ہو تو یہ تو پتہ نہیں کھل کے کیا کیا کریں. یہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اسی کراچی میں آ کے کیا کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ واقعی میں آپ بہت اوپن پلیٹ فارم پہ بولا، لیکن میں رینجرز کے لیے کہوں گا کہ اگر رینجرز آپ کی چیکنگ کرتی تو واقعی میں وہ چیکنگ کر کے چھوڑ دیتی ہے. اور باقی حضرات سے بھی نہیں ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی تعاون کریں، اور بھائی آپ چیکنگ کرنے والے بھی تعاون کریں. جی خالد نیر بھائی، کیونکہ ٹائم کا مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم جاتے ہیں، ہم اگر اپنے حق کی بات کرتے ہیں کراچی میں تو ہمیں ہی غلط ٹھہرا دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نشان بھائی، جدوجہد کرنی چاہیے. ابھی پروگرام کے توسط سے میری 3 روز پہلے میئر کراچی سے ملاقات ہوئی تھی. کچھ علاقے کا ہی شکوے تھے اینٹی ایکروچمنٹ کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، کہ گلیوں میں کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں سروس روڈ پر. تو انہوں نے ایگری کیا اور ہمارے توسط سے کچھ معاملات حل ہونے کی طرف گامزن ہیں. آپ پاور اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ عطیہ خدا بندی ہے، اس کو آپ صحیح استعمال کریں. اور عوام کو بھی جیسے میجر صاحب کہہ رہے ہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس مسائل کا تمام حل مختصر میں کہوں گا صرف اور صرف قانون کی عمل درآمدی اور نظام مصطفیٰ. جب تک رائی نہیں ہوگا تب تک یہ فقدان ہوگا. اسلامی نظام جب آئے گا سب کے حقوق برابر ہوں گے، تبھی ہمارے ملک بھی ترقی کرے گا، قوم کو بھی خوشحالی آئے گی. اور میں آپ کے توسط سے آنے والی اس جو یوم آزادی کو جو ہماری فتح ہوئی تھی، الحمدللہ ہمیشہ پاکستانی قوم شان طریقے سے بناتی ہے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید شان سے بنائے گی. اور اس دفعہ آنا بھی سب نے ہے، یہ والی بات ہے. 12، 13، 14 اوپن انویٹیشن ہے، سب نے آنا ہے. لیکن ایک بات، مجھے ایک چیز، آپ نے میئر کراچی کی بات کی، اور میں یہ اشرف بھائی بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا
میئر کراچی ہر کام کرتے ہیں, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ جو کام آپ ان کو بولیں وہ کر کے بہترین دیتے ہیں, شخص ہیں. لیکن کے الیکٹرک کے آگے وہ بھی بے بس ہے. کے الیکٹرک ایک ایسا گھوڑا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی عوام میں اتفاق ہو جائے اور سوشل میڈیا میں اگر اصلاحی کام ہو. اب 200 یونٹ 300 یونٹ انہوں نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے, 400 یونٹ کا تو آ گیا آگے, لیکن یہ یکساں معاملات ہو جائیں, ملک میں اس میں بہتری ہے. کچی آبادیوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے, پوش علاقے یا درمیان طبقے کے جو بیچارے جمع پونجی کر کے کس طرح بل جمع کرا رہے ہیں, پنکھے بند کر رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بل زیادہ نہ آ جائیں, اور ایک جگہ آپ جائیں اسی بجلی سے جنریٹر بھی چل رہے ہیں, کھانے بھی بنائے جا رہے ہیں. کچی آبادیاں, پانی چوری, ہر وہ کام جو شہری کو ملنے چاہیے وہ صحیح مضافی نہیں ہو رہے. لیکن اگر ہم سب لوگ اتحاد کریں گے, اتفاق کریں گے, تو تمام معاملات میں بہتری ہوگی. بالکل جی میجر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور بہت اوتھینٹسٹی پہ آج آپ نے کھول کے بات کی ہے. بہت بہت شکریہ. خالد نور بھائی آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صدر. اشرف بھائی ہمیں نیکسٹ سیشن میں جوائن کریں گے اور ایک اور مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وذ ذیشان.